अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला कुरान किताब हिदायत लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अल्लाह करीम रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला हमें कुरान और हदीस के बताए हुए अहकामात के मुताबिक, इनके बताए हुए तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हमें चाहिए हम दुनिया में कसरत से अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पढ़ने को अपना वजीफ़ा बना लें। इंशाअल्लाह हमारी दुनियावी मुश्किलात भी अल्लाह ताला दूर फरमाएगा और आखिरत की परेशानियाँ इंशाअल्लाह वो भी दुरूद पाक की बरकत से वो आसानियों में तब्दील हो जाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज कुरान किताब हिदायत में हमारा जो मौजू है वो है तक़वे का हुसूल। अल्लाह तबारक व तआला से आदमी को हर वक्त डरते रहना चाहिए और इसी डरने का नाम तक़वा है। बाद इसके उलमा ने यूँ भी बयान फरमाया है कि हर वो अमल जो आदमी को जिसके करने या ना करने पर अज़ाब का हकदार वो बन रहा हो, उन बातों से, उन आमाल से अपने आप को बचाए। जब ये उन चीज़ों से बचाएगा तो ऐसे शख्स को कहा जाएगा कि ये मुत्तकी के दर्जे पर फायज़ है, इसने तक़वा हासिल कर लिया। तक़वा किसी ख़ास अमल का यूँ नाम नहीं है कि सिर्फ़ वो एक अमल करें तो उससे वो आदमी मुत्तकी करार पाए, उससे वो आदमी तक़वा इख्तियार करने वाला पाए। नहीं, बल्कि आदमी अपनी ज़िंदगियों को इस अंदाज से गुजारे, अपने इन ज़िंदगी के लम्हात को ऐसे गुजारे कि इसका हर हर लम्हा अल्लाह से डरते हुए गुजरना चाहिए। रब तबारक व तआला से डरते हुए ज़िंदगी को गुजारना, इसी का दूसरा नाम ही तक़वा है। कुरान पाक में अगर हम गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतने मकामात पर तक़वे का हुक्म इरशाद फरमाया, बल्कि शुरू से लेकर क़यामत तक के आने वाले तमाम लोगों को यही हुक्म अल्लाह ने अपने नबियों को भी दिया, यही हुक्म नबियों ने आगे अपनी उम्मतों को दिया और यही हुक्म हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर हदीस तय्यबा हम पढ़ते हैं तो बकसरत तक़वा इख्तियार करने का आपने हमें दर्स अता फरमाया है और आपने इसे हमें हुक्म इरशाद फरमाया। कहीं वसीयत के नाम से कि मैं तुम्हें वसीयत करके जाता हूँ, मैं तुम्हें तक़वा की वसीयत करता हूँ। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नसीहत के हवाले से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ आप बताइए, कोई नसीहत कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें तक़वा, अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, अल्लाह से डरने का तुम्हें हुक्म देता हूँ। और फिर इरशाद फरमाया कि हर गुनाह के पीछे कोई नेकी को कर लो, यानी अगर कोई गुनाह हो जाए, कोई नाफरमानी हो जाए, कोई भूल हो जाए ऐसी, तो वो नेकी कर ली जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला नेकियों के सबब उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा, ख़त्म फरमा देगा। तो ये नेकियां ऐसी हैं कि जो आदमी को तौबा की तरफ भी रागिब करती हैं। नेकी वाले आमाल ऐसे होते हैं कि जो इंसान को गुनाहों से बचाने में बहुत मुआविन साबित होती हैं। तो तक़वा ये वाकई ही ऐसा एक रास्ता है, मोमिनीन के लिए एक ऐसा लिबास है, मोमिनीन के लिए ऐसा ज़ादे राह है कि जिसका कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बकसरत आयात मुबारका। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हम सिर्फ़ कुरान पाक की वो आयात जिनके अंदर इत्तक़ुल्लाह
سے اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو حکم ارشاد فرمایا یا لوگوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا ربکم یا اتقوا اللہ، تو بکثرت آیات مبارکہ 60 سے زیادہ آیات ایسی ہیں کہ جس میں صرف اسی صیغے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اگر ہم اسی کو نہ صرف سورہ بقرہ کی ہی چند آیات مبارکہ اگر اس حوالے سے ہم سماعت کریں تو اس میں جگہ بجگہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم ارشاد فرمایا۔ کہیں فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کہیں فرماتا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور جان لو بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ تبارک و تعالی بہت سخت عذاب والا ہے۔ کہیں یہ ارشاد فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو تم اللہ سے ملنے والے ہو، تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ کہیں یہ ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، فرمایا اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ وہ سب کچھ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اسے ترک کر دو، اسے چھوڑ دو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی انہی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور کہیں ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے 12 آیات سے زیادہ آیات جن میں ان الفاظ کے ساتھ واضح طور پر تقوی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو تقوی کی اہمیت اس چیز سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ صرف ایک سورت کے اندر جب اتنی بار اس کی تکرار ہے، جب اتنی بار اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو پورے قرآن کے اندر اگر ہم ان آیات مبارکہ کو جمع کرنے لگیں تو بہت بکثرت ایسی آیات ہیں۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ کہیں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی اور ستھری بات کہو۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس جان لے کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی اتنی آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تقوی کا حصول انسان کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کون سے ایسے اعمال بجا لائیں کہ جس کی وجہ سے آدمی وہ متقین کے ان درجوں پر فائز ہو سکتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ہم سب کو سمجھنی اور سیکھنی چاہیے اور اپنے ذہن میں بھی اس کو بالکل نقش کر لینا چاہیے کہ یہ ایک طرح کا تصور یہ عام طور پر لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ تقوی شاید بہت بزرگان دین جو ہیں صرف انہی کا وصف ہو سکتا ہے، یا وہی متقی بن سکتے ہیں اور کوئی تقوی اختیار گویا کہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل ایک واضح غلطی ہے، اور میں کہوں گا کہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے کہ وہ بعض اوقات انسان کو ایسی باتیں ذہن میں لا کر جو نیکی کرنا بھی چاہ رہا ہے تو وہ اس نیکی سے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام وساوس سے پہلے باہر نکلنا ہوگا،
کیونکہ تقوی کوئی ایسی چیز کا حکم نہیں ہے کہ ہم سارے دنیا کے مال و متاع، معاملات، کاروبار، زندگی سب کچھ ہم معطل کر کے ہم کسی خالی حجرے میں بیٹھ جائیں یا کئی میدانوں میں ہم نکل جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں تو وہیں تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تقوی بیسک کن کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، انسان کون کون سی چیزوں پر عمل کرے جسے کہا جائے گا کہ یہ متقی بن چکا ہے؟ تو وہ تقوی کے جو درجات ہیں یہ مختلف ہیں۔ جی ہاں، ہر مسلمان ایک اس اعتبار سے متقی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کفر سے بچایا ہوا ہے، کفر کی لعنت سے اس نے اپنے آپ کو دور کر لیا، اور وہ مسلمان ہے۔ جو شروع سے مسلمان ہے کفر سے بچا ہوا ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، اور جو پہلے کفر و شرک میں تھا توبہ طائب ہو کر اس سے نکل آیا، تو یہ شخص تو کفر سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، یہ کفر سے اپنے آپ کو نکالے ہوئے ہیں، تو یہ شخص اس درجے کے اعتبار سے یہ بھی متقی کہلائے گا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک بڑے عظیم گناہ سے اپنے آپ کو اس نے بچایا ہوا ہے، اور یہ اس نے اپنے نفس کو اس سے دور کیا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد انسان ان چیزوں کو غور اور فکر کرے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا لازم کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جن پر اس کو عمل کرنا ہے، کون سی چیزیں ایسی جن پر عمل کرنا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی جن کو اس نے ترک کرنا ہے۔ اسی کا دوسرا نام تقوی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا اور ایسے اعمال نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے آدمی جہنم کا حقدار بن رہا ہو۔ تو تقوی کا دوسرا درجہ، یعنی ایمان کے بعد جو سب سے محمود چیز ہے، جو سب سے مطلوب ہے انسان سے، مسلمان سے، کہ ایمان لایا، اب ایمان کے بعد اس کے لیے کئی اللہ کے ایسے احکام ہیں جن میں اللہ کے فرائض ہیں، اللہ کی حدود ہیں، جن حدوں کو کراس نہیں کرنا، اور جن میں فرائض ایسے ہیں کہ جن فرائض پر اس آدمی نے عمل پیرا ہونا ہے، تو ان چیزوں کو غور کرے۔ تقوی کے حصول کے لیے فرائض میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ۔ روزے کے لیے قرآن پاک میں واضح طور میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم متقی بنو، تمہیں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اور نماز جو انسان پڑھتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائی سے روکتی ہے انسان کو، برے کاموں سے، فحش کاموں سے، ان چیزوں سے نماز روکتی ہے۔ تو آدمی نماز پڑھ کر ایک طرح کا یہ تقوی اس نے اختیار کر لیا ہے۔ تو نماز، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بارے میں قرآن پاک میں یہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خذ من اموالہم، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے وہ لیجئے، یعنی وہ زکوٰۃ، ان کے مالوں میں سے کچھ لیجئے، یعنی وہ زکوٰۃ کا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تزکیہ کر دیں گے۔ مال ان سے لیا جائے گا زکوٰۃ کا، اور ان کا تزکیہ ہو جائے گا، یعنی یہ نفس کے اعتبار سے ایسے پاک اور صاف ہو جائیں گے، مال بھی ان کا پاک ہے، اور یہی زکوٰۃ کی ادائیگی ان کے اعمال کو بھی پاک کرنے والی گویا کہ بن جائے گی، اور جب اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے تو ان کے نفس کا گویا کہ وہ تزکیہ ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں، اچھا حج ہے پیچھے، ارکان اسلام میں نماز کو لیں، تقوی اس کے ساتھ بھی اٹیچ، روزے کو لیں، تقوی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، مقصد روزہ تقوی اختیار ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو لیں، طہارت مل لیں گے، تقوی اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اور حاجیوں کے لیے بطور خاص ارشاد فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ لو، یعنی حج کے لیے جو حاجی نکل رہے ہیں تو وہ زاد راہ لیجئے، زاد راہ اختیار کریں، لیکن بہترین زاد راہ کیا ارشاد فرمایا؟ تقوی، بہترین زاد راہ تقوی۔ تو ارکان اسلام جتنے کے جتنے ہیں ان کے ساتھ تقوی اٹیچ ہے، یعنی آدمی ان پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر متقین کی وہ صفات گویا کہ پیدا فرما دے گا، اور ان کو متقین کے درجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیض فرما دے گا۔ تو یہ درجات کیسے حاصل ہوں گے؟ ارکان اسلام پر عمل۔ اچھا، ارکان اسلام فرائض، اور اسی کے مد مقابل اگر ہم جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے احکامات جن سے بچنا فرض ہے، نماز کو ترک کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا،
سود کھانا، سود لینا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ کبائر گناہوں میں سے ہے۔ اب اسی کے ساتھ اٹیچ پوری ایک فہرست ہے کہ جن سے آدمی نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ چند چیزیں، یعنی اس طور پر آدمی اگر غور کر لے فرائض کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ العزیز یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے بہت معاون ثابت ہوں گے۔ انسان کے ناظرین، آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمیں اس موضوع سے متعلق جو ہم سے سوال کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں، آپ سوال ضرور کیجئے، آپ کال کیجئے، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کا سوال شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی پہلی کالز کی طرف۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ فتویٰ اور تقویٰ میں کیا فرق ہے؟ مثال سے وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ۔ جی، اور بھی مزید کال کو اس طرح۔ بارگاہ میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عام مسلمان اپنی روزمرہ زندگی گزارتے ہوئے، کاروبار اور بیوی بچوں کی پرورش کرتے ہوئے تقویٰ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں برائے کرم کچھ ہمیں بتا دیجیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، تو یہاں پر یہ سوال تھا کہ کیا صرف جو لوگ متقین ہیں انہی کے لیے ہدایت ہے، بقیہ لوگوں کے لیے قرآن پاک ہدایت نہیں ہے؟ اس حوالے سے برائے کرم کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقوی اور فتویٰ میں کیا فرق ہے؟ مثال پوچھے گی کہ مثال کے ساتھ اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، فتویٰ وہ حکم شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، کیا اس کا حکم ہے، گویا کہ یہی ایک مفتی اسلام، ایک مفتی وہ لوگوں تک رہنمائی کرتے ہیں اور اس کا وہ فتویٰ دیتے ہیں، کسی کی حلت حرمت کا، کسی چیز پر عمل کرنے کا، اسی طرح اور جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے معاملات سے تعلق رکھتے ہوں، عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، معاشرتی معاملہ کوئی ہو، تو یہ سارے کے سارے جس کے بارے میں کوئی فتویٰ دیا جائے تو وہ بھی حکم شریعت ہی ہوتا ہے، حکم الہی ہی ہوتا ہے۔ ہاں، بعض چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ فتویٰ آ جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنا یہ اس کے لیے جائز ہے، یہ صورت اختیار کرنا جائز ہے، کر سکتا ہے، یہ تو ہو گیا فتویٰ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو آدمی اس سے بھی احتیاط کرتا ہوا، یعنی فتویٰ ہے کہ عمل کر سکتے ہیں لیکن اس سے بھی احتیاط کرتا ہوا وہ عمل نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک تقوی کا ایک درجہ ہے۔ اور اس کی مثالیں بہت سے ہمارے بزرگان دین میں بھی مثالیں، ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی متقی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایسے کام کو ترک نہ کرے جس میں حرج نہ ہو، اس کی وجہ سے کہ اس کام میں پڑ جائے کہ جس میں حرج ہو۔ اور ایک اور روایت کے اندر چراغاں کی مثال بھی دی کہ کچھ ممنوع چراغاں بھی ہوتی ہیں اور اس کے ارد گرد آدمی اپنے جانوروں کو لے جانے سے بچتا ہے کہ کہیں وہ درست جگہ پر جانور چرانے کے لیے چھوڑتا ہے، لیکن جو اللہ کی وہ حدود ہیں، ممنوع چیزیں ہیں، کہیں اس کے اندر وہ جو لوگوں کے لیے مطلب اس کے ممنوع چراگاہ ہیں، وہ جانور اس کے اندر نہ پڑ جائے، تو انسان اس ممنوع جگہ سے بچنے کے لیے کچھ پہلے سے ہی اپنی حد بندی کر لیتا ہے اور اس سے بچتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی اللہ کی بھی حدیں ہیں، اور اس سے ڈرتے ہوئے کہ آدمی اس کے قریب جائے کہیں اس کے اندر ہی نہ پڑ جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں حکم تو جواز کا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے اوپر بھی عمل نہ کرے، یعنی شبہات والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی ایک درجے کا تقوی ہے، اس کو بھی تقوی ارشاد فرمائے۔ لیکن عمل کرنا ایک اپنی جگہ ہے، عمل کر بھی سکتا ہے۔ اب اس کی ایک واضح سی مثال اگر ہم یوں بھی لیں، مثال کے طور پر کسی کے لباس پر اگر تھوڑی سی نجاست لگی ہو، ایسی نجاست جو 1 درہم سے کم ہے اور معمولی سی نجاست لگی،
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی نماز پڑھے لیکن اس کے جسم پر لباس پر کسی طرح کی کوئی نجاست نہ ہو، لیکن شریعت مطہرہ نے 1 درہم سے کم میں معافی رکھی ہے کہ یہ معاف ہے، لیکن بہتر اس میں بھی یہی ہے، مسنون اس میں بھی یہی ہے کہ اس وقت پاک کیا جائے، صاف کر کے اپنے کپڑوں کو نماز پڑھ جائے، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ اگر کسی نے ایسی صورت میں پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی اس کو بھی نہیں اختیار کرتا اور یہ اس کو بھی دور کرتا ہے تو بالکل اچھی بات ہے، یہ اس کے اندر اچھی صفت آئی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کئی چیزیں ایسی مشہور ہیں آپ کے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام سے، خادم سے، جو آپ کے ساتھ، جن کو آپ اپنی اس شاپ پر، کپڑے کی شاپ پر بٹھاتے تھے، تو اس میں آپ نے اس سے کوئی حساب کتاب لیا۔ حساب کتاب لینے کے بعد کچھ ڈیل کے اندر آپ کو شک شبہ پڑا، آپ نے سوال کیے، وہ آپ کو مطمئن نہیں کر پائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 30,000 درہم جو ہے وہ نفع، جو اپنی پروفٹ ہی پروفٹ تھا، وہ پورا کا پورا اپنے راہ خدا میں صدقہ کر دیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شبے والا وہ معاملہ ہے وہ بھی تو چونکہ اس میں ہے، تو یہ حالانکہ وہ پورا ایسا نہیں تھا، لیکن آپ نے پھر بھی اس کے باوجود ان تمام کو صدقہ کر دیا۔ تو ایسے بزرگان دین کی کئی ایسی مثالیں ہیں، اگر اس کے مطابق آدمی عمل کرے گا تو بالکل یہ تقویٰ کی اس کو ایک اچھی اور اعلیٰ انشاءاللہ تقویٰ کی درجات پر جو ہے وہ آدمی فائز ہوگا، کیونکہ تقویٰ کے لیے حرام، پہلے کفر سے بچنا، حرام سے بچنا، گناہ کبیرہ سے بچنا، گناہ صغیرہ سے بھی بچنا، پھر آگے جو درجات ہیں شبہات والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، تو یہ جو شبہات والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ بھی ایک درجے کا یہ تقویٰ ہے۔ دوسرے ہمارے بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ قرآن پاک میں جو یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے ہدی للمتقین، کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، تو یہ کیا عام لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے؟ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اور مقامات پر ہدی للناس بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، تمام کے لیے ہے، اور عالمین کے لیے گویا کہ اس میں ہدایتیں ہیں، لیکن یہاں جو بطور خاص یہ ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، کہ قرآن پاک یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو یہاں بیان کرنا کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی جو کما حق ہدایت ہے، اس کا جو نفع ہے، اس سے فائدہ صرف متقین ہی اس طرح اٹھائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، متقین یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی قرآن پاک کی تعلیمات اور اس کے احکامات پر اپنے آپ کو چلاتے ہیں اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید کی قرآن مجید سے کما حق جو ہدایت حاصل کی جا رہی ہے وہ متقین ہی کر رہے ہیں۔ تو جو اصل فائدہ ہے، جو اصل نفع ہے، اس اعتبار سے یہاں بیان کرنا مقصود ہے، ورنہ قرآن پاک سب کے لیے فیض ہے، سب کے لیے ہدایت ہے۔ کئی قرآن پڑھ کر، کئی قرآن سن کر، کئی قرآن کے کئی طرح کے اعجازات کو دیکھ کر کلمہ پڑھیں، مسلمان ہوئے ہیں، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو قرآن کافروں کے لیے بھی ہدایت کا یوں سامان بنتا ہے۔ قرآن پاک مومنوں کے لیے کیسے ہدایت ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اب اس کے اندر آگے ہدایت ہی ہدایت ہے، ان کو مختلف احکامات پر اللہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم ارشاد فرمائے۔ یہی جو متقین کی صفت اس جگہ بیان فرمائی گئی ہے، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ متقین کی ایک صفت یہاں بھی بیان کی گئی کہ یہاں متقین سے کیا مراد ہے، ان کی ایک چند صفات کو یہاں پہ بھی ذکر بھی کر دیا۔ نماز پڑھنا ہے، ایمان والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی
جہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، متقین کی ایک صفت وہاں پر یہ بھی بیان کی گئی ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ متقین کون سے لوگ ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ خوشحالی میں بھی کرتے ہیں اور تنگی میں بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خود وسعت والے ہیں تو ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نہیں، خوشحالی میں بھی کرتے ہیں، تنگی کی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والکاظمین الغیظ، کہ وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کرنے والے، معافی دینے والے۔ تو متقین کی یہ صفات ہیں، ان کو انسان اگر اپنے اندر لانے کی کوشش کرے اور یہ صفات کا اپنے آپ کو حامل بنائے تو انشاءاللہ یہ بھی متقین کے درجے پر فائز ہوگا۔ مزید کال کریں جی ایک کال اور جو پوچھی گئی اس میں کہ کیا ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہی تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے، یا ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کیسے ہم تقوی اختیار کریں، یا اس کے لیے ہمیں معاشرے سے کٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو جدا کرنا ہے؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تقوی کا حکم معاشرے میں رہتے ہوئے ہی ہے، صرف یہ نہیں ہے۔ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ عبادت میں بہت زیادہ کوئی کثرت کرتا ہے یا غلو کرتا ہے تو صرف وہی متقی ہے۔ لمبے لمبے سجدے کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، طویل عبادات بجا لانے کا نام تقوی نہیں ہے، یعنی محض ان چیزوں کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی کے جو احکامات بیان فرمائے ان کے مطابق انسان ہر وقت لمحہ بلمحہ اپنے آپ کو اللہ سے ڈراتا رہے، وہ چاہے مسجد میں ہو یا وہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں کیوں نہ ہو، یا وہ اپنے ملک میں کیوں نہ ہو۔ وہ شخص چاہے کسی مدرسے کی مسند پر بیٹھ کر درس و تدریس کے فرائض پورے کر رہا ہو یا کسی اسکول اور کالج میں سائنس پڑھا رہا ہو، وہی شخص چاہے کہیں مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم کیوں نہ دے رہا ہو، یا کوئی شخص کئی کالج اور یونیورسٹیوں میں میتھ ہی کیوں نہ پڑھا رہا ہو، کوئی شخص اپنے گھر میں ہو یا کاروبار میں ہو، وہ دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے یا تنہائیوں میں ہے، صرف تقاضا یہی ہے اللہ سے ڈرنا، اور وہ جو عمل کر رہا ہے اس عمل کے بارے میں اپنے آپ کو اس محاسبے کے لیے تیار کرنا ہے اور اس کا حساب دینے کے لیے گویا کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ مجھ سے اس بارے میں سوال ہوگا، مجھ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، کہ بے شک تمہارے اوپر محافظ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ سارا جانتے ہیں، وہ سب کچھ وہ محافظ فرشتے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ من رقیب عتید، کہ کوئی آدمی ایک کلمہ بھی نہیں نکالتا ہے مگر یہ کہ اس کے پاس ایسے نگہبان موجود ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اس پر فرشتے بھی محافظ ہیں۔ آدمی حساب دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو لمحہ بلمحہ تیار کرتا ہے، اگر کرے گا تو یہ گویا کہ تقوی کے قریب ہوتا جائے گا، اور جب یہ محاسبہ ہی ختم ہو جائے اور یہ حس ہی ختم ہو جائے کہ مجھے نہ گویا کہ حساب دینا ہے، یا اپنی آخرت کو ہی بھول کے بیٹھ جائے۔ حالانکہ قرآن پاک میں کتنے مقامات پر یہ ارشاد فرمائے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یہ تم سے ضرور ملاقات کرے گی۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم بڑے بڑے محلات میں کیوں نہ چلے جاؤ، موت پیچھے ہے، موت پیچھے ہے اور موت آنی ہے۔ موت آئے گی تو اپنے حساب کتاب کی تیاری اور
اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو ہر وقت جب آدمی یہ سوچ میں رہے گا تو پھر دیکھیے وہ کیسے اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، اور اپنی زندگی کو اتباع والے طریقے سے گزارے گا. محض عبادت کا نام تقویٰ نہیں ہے، بلکہ عبادت بھی بجا لائے، فرائض پورے کرے، عبادات بجا لائے، حرام کاموں سے بچے. انہی چیزوں کا نام تقویٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں کس وجہ سے سب سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے، تو ایک روایت میں آپ نے فرمایا تقوی کی وجہ سے، اللہ سے ڈرنے کی. اور خود ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہے. 3 مرتبہ آپ نے اور اشارہ کر کے اپنے سینے کی طرف فرمایا تقویٰ یہاں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یعنی آدمی کہ اس دلی تقوی، دلی پرہیزگاری. ابھی قربانی کے ایام میں قربانیاں کرنے لگے. قربانیوں کے بارے میں وہ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں، اگرچہ وہاں حج کی قربانی سے متعلق جا ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کا خون نہیں پہنچے گا، اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچے گا، لیکن تمہارا دل کا تقوی اللہ کے حضور پہنچے گا. یعنی درجہ قبولیت ملے گی، تو اس وجہ سے تمہیں درجہ قبولیت عطا ہوگا. تو آدمی ہر وقت انسان اپنے آپ کو ڈراتا ہوا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تقوی کیسے ہے، کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے اور کیا ہے؟ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کبھی کانٹوں والے راستے سے اپنے آپ کو گزارا ہے؟ کہ نہیں. کہ اگر ہو گزرنا پڑ جائے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرمایا میں اپنے کپڑوں کو سنبھال لوں گا، اپنے آپ کو سمیٹ لوں گا. فرمایا یہی تقویٰ ہے، اسی کو اختیار کرنا ہے. دنیا میں رہنا ہے، اب اپنے آپ کو آلودگیوں سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں، بد نظری سے بچائیں، بد نگاہی سے بچائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہنم میں کس وجہ سے زیادہ لوگوں کی تعداد داخل ہوگی، تو آپ نے ارشاد فرمایا منہ کی وجہ سے اور شرم گاہوں کی وجہ سے جہنم کی تعداد میں کثرت ہوگی. منہ سے مراد حرام کھانا، رزق حرام ہو، ذریعہ حرام ہو. تو اس حرمت والے اس سبب کو بیان کرتے ہوئے منہ کی طرف فرمایا. کھانا بھی مراد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات ہیں، وہ چاہے جھوٹ ہو، وہ چاہے چغلی ہو، وہ چاہے غیبت ہو، وہ چاہے گالیاں دینا ہو، چاہے برا بھلا کہنا ہو. کئی ایسی چیزیں جو زبان کی وجہ سے، اس منہ کی وجہ سے آدمی گناہ کے اندر پڑتا ہے. اور دوسری برائی شرمگاہوں کی بھی آپ نے فرمایا، جو اس بدکاری کے اندر پڑتا ہے اس وجہ سے بھی اس کو جہنم دیکھنا پڑے گا، وہ جہنم کے اندر جائے گا. تو یہ تمام تر ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم عام روزمرہ زندگیوں میں اپنے ساتھ اٹیچ کر کے اگر اپنی زندگیوں کو گزاریں اور آلودگیوں سے بچیں، ان نجاستوں اور ناپاکیوں سے بچیں جن کی وجہ سے انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، جن کی وجہ سے گویا کہ قلبی طور پر وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے اس کا نفس جو ہے وہ ایسی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بچاتے ہوئے جب زندگیاں گزاریں گے تو انشاءاللہ دلی تقویٰ بھی نصیب ہوگا. ایک حدیث پاک آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے حضور اسلام کی عبادات سے متعلق سوال کیا کسی سے. تو آپ جو جواب ملے تو جواب یہ ملا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، یعنی کبھی روزہ چھوڑتے بھی ہیں. نوافل روزوں کی بات ہو رہی. کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں. ازواج مطہرات کی طرف سے جواب ملا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں. تو انہوں نے آپس میں اجلاس کیا، آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے صدقے تو اللہ تعالیٰ نے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو معاف کیا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ عبادت تھوڑی ہے. اپنے آپ کو انہوں نے یوں کہا. تو ایک ان میں سے کہنے لگا کہ میں کبھی سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کرتا رہوں گا. ایک ان میں سے وہ یہ کہنے لگا کہ میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی نکاح نہیں کروں گا، عبادت میں مشغول رہوں گا.
تیسرے آدمی نے کہا کہ میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ اختیار کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی اور ان کے قریب تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری باتوں کو سنا ہے، اور سن لو، یاد رکھو، میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے افطار بھی کرتا ہوں اور روزے رکھتا بھی ہوں، یعنی نوافل روزے رمضان کے علاوہ ایسا مسلسل روزوں کی کیفیت میں نہیں، چھوڑتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں ان سے جب ارشاد فرمائی، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا اے لوگو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ میں اللہ کی بارگاہ میں متقی ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ درس دیا، پھر آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ حدیث پاک بڑی واضح ہمارے لیے کہ اسلام میں اس چیز کا نام نہیں کہ آدمی اپنے گھر بار کو، روزمرہ کے معاملات کو چھوڑ چھاڑ کے کہیں نکل جائے اور کہے کہ پھر ہی میں نیک بن سکتا ہوں، پھر ہی میں کوئی نیکی کی طرف آ سکتا ہوں، نہیں، بلکہ سارے معاملات روزمرہ کے چلاتے ہوئے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گوشے میں ہمارے لیے گویا کہ رہنما ہے، ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ درجات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احکامات شرعیہ پر ہمیں کما حقہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس و شیطان کے شرور سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ اللہ تعالیٰ بنا لے، اپنا پیارا بندہ بنا لے، اور وجعلنا للمتقین اماما، اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔